अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम खबरों के हवाले से बात करेंगे। आमतौर पे हम एक ही खबर को मौजू बनाते हैं और उस पर पूरे प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज 3 अहम खबरें थी, तीनों को ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पठानकोट हमले के हवाले से। उसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त ये हुई है कि गुजरांवाला में यानी कि पाकिस्तान में इस हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 स्टेट्स की तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक जेस्चर है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई और उसमें मजीद पेशरफ्त भी मुतवक्के है। दूसरी अहम खबर जिसके हवाले से हम बात करेंगे कि आजकल मुल्की सियासत में नैब ने तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों को बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। जब इनफरादी और इज्तिमाई सियासी रवैये की बात की जाए नैब के हवाले से तो वो एक जैसा ही नज़र आता है। कोई ऐसी बात जो पीपल्स पार्टी की फेवर में जा रही है और PMLN की फेवर में नहीं जा रही तो फिर पीपल्स पार्टी नैब को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी और यही सिचुएशन हमें दूसरी तरफ से भी नज़र आती है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासी रुख की बात करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या वो अपने मकासद अचीव कर सकेंगे इस 4 भूख हड़ताल की वजह से जो लंदन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर रही है। और ख़बरों के मुताबिक कुछ बड़े जज्बाती कारकुनान की तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो आज के प्रोग्राम में ये वो तमाम बातें जिन पे हम राय लेंगे अपने मेहमानों की। माइज़ा हमीद ने मुझे ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। डॉक्टर रसूल बख्श रईस इज़ अ वेरी सीनियर एनालिस्ट मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। अली रज़ा अब्दी MQM की नुमाइंदगी करेंगे और अली मोहम्मद खान साहब रहनुमा PTI मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। माइज़ा, पठानकोट हमले के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पेशरफ्त है। गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि भारत ने जो इन्वेस्टिगेशन और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की है ये उसकी बेस पे की है, लेकिन नामालूम एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ की है। ये डिप्लोमेटिक जेस्चर ज़्यादा है या आप वाकई समझती हैं कि दोनों ममालिक तहकीक भी उतने ही इंटरेस्ट से कर रहे हैं जो कि हमें माजी में कभी भी देखने में नहीं आया? देखिए, मैं समझती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है इनटू द इंसिडेंट और उसमें सीरियसनेस जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने पहले भी दिखाई और एक्सटेंड किया इस बात को और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन अ नेशनल लेवल कि हम उसको अगर हमारे अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो हम उनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसमें फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई और इसके बाद जो है अब जो FIR काटने का जो हुआ है अभी ये गुजरांवाला में, मेरा ख्याल है कि इसमें तो इससे यही लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत तो बहुत सीरियस है ऑन कैचिंग द परपेट्रेटर्स, लेकिन अब आई डोंट नो इंडिया की किस किस्म की रिस्पॉन्स होती है इस पर। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, माइज़ा ने ये बात की है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो सीरियस नज़र आती है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडियन अथॉरिटीज़ की बात करें तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स है कि पाकिस्तान सोने का ड्रामा कर रहा है, क्योंकि पहले जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई, जो नंबर्स कार्स के नंबर्स शेयर किए गए, उसकी तरफ से ये कहा गया पाकिस्तान में कि अनरजिस्टर्ड हैं। फिर उन्होंने आगे से रिस्पांस दिया कि अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो भी आप ही इन्वेस्टिगेट करें। तो लैक ऑफ ट्रस्ट किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को मैच्योर कर सकेगा या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। पहले तो मैं इब्तिदा से करूँगा कि ये यूनिलैटरल डिसीजन मुझे लग रहा है ज़्यादा। 2 मुल्कों के दरमियान हमेशा 2 तरफा इश्यूज होते हैं। अब इसको नोमिया साहब ने क्यों ये स्टेप लिया है, क्योंकि हमने उनको भी जो इंटेलिजेंस दी है और इंटेलिजेंस क्या देनी है उसमें तो उनके इन सर्विस लोग इन्वॉल्व हैं, जो समझौता एक्सप्रेस हुआ था और जो उनका हाथ है पाकिस्तान में दरअंदाजी करने में बलूचिस्तान में, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दियाँ हो रही हैं जो जिसमें उनके कुछ कैंप्स की बात होती है अफगानिस्तान में। अब जो APS का वाक़या है और 4 का जो अटैक है जिसमें हमारे बच्चे शहीद हुए, उसमें जो उनको इंटेलिजेंस दी गई, उनसे जो हमारी डिमांड्स है, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी से ये डिमांड करने की जसारत करेंगे या हिम्मत में है कि उनसे पूछें, उनसे डिमांड करें कि आप भी इसी तरह चले, नामालूम ही सही, नामालूम मुल्जिमों के खिलाफ दिल्ली में, बम्बई में, कहीं कलकत्ता में, कहीं आप मद्रास में, चेन्नई में जिसको आप कहते हैं, मुंबई में, कैन दे लॉन्च एन FIR? नो, दे विल नॉट डू इट। दिस इज यूनिलैटरल डिसीजन जो मियाँ साहब ने ली है। अब इसका नुकसान ये होने लगा है कि इसको इंडिया में, लेकिन उसकी पॉलिटिकल रीजन ये मिल रही है कि मुकदमा पाकिस्तान के अज़म को साबित करता है। इतना अज़म है कि ठीक है हमारे मुल्क में अगर एलिजिडली एलिमेंट्स हैं तो हम यहाँ पे FIR दर्ज कर सकते हैं, तो इट शोज द सीरियसनेस ऑफ अ स्टेट। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं।
No, I would not agree with this. Seriousness کرنے کے لیے وہ جو انگلش میں کہتے ہیں بطول صاحبہ کہ it takes two to tango. ہمیں اگر امن چاہیے تو وہ یک طرفہ نہیں ہوگا, وہ دو طرفہ ہوگا, وہ دو طرفہ ہوگا. میں تو اس کو صرف اس تناظر میں لوں گا, اس طریقے سے لوں گا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب جب وہاں پہ ڈیمانڈ ہوئی مودی صاحب سے, اور میاں صاحب اس وقت آئی تھنک شری لنکا میں تھے, اور فوری طور پہ جب یہاں پہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی, اس وقت بھی میں نے اس بات کا اندیا اور اشارہ دیا تھا کہ اس طرح اس کو رنگ نہ دیں, یہ نہ کریں. آپ نے جب یہاں پہ پکڑ دھکڑ شروع کی تو وہاں پہ میں خود ایک پروگرام میں بیٹھا تھا, اور وہاں پہ ان کے جو اینالسٹ تھے انڈینز, وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھا ہماری اس دفعہ ڈیمانڈ پہ کس طرح وہاں پہ جو ہے وہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے. وہ اب مجھے فکر پتہ ہے کیا ہے, مجھے فکر یہ میاں صاحب نریندر مودی کو خوش نہیں کر سکیں گے, لیکن وہاں پہ جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ اس کو اس ایف آئی آر کو ہم نے تو یہاں پہ میاں صاحب نے نامعلوم دہشت گردوں پہ کی ہے, لیکن ہندوستان میں مجھے فکر یہ ہے کہ اس کو پاکستان پہ ایف آئی آر کا رنگ نہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے علی, اب کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا. علی رضا عابدی صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی اسٹیٹ کا اگر رویہ دیکھا جائے تو بڑا ہمبل سفارتی رویہ رہا ہے, اسپیشلی جو ایک ان پلانڈ مودی صاحب کا. اس کے بعد اس مقدمے کا اندراج, اس سے پہلے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا بننا, یہ تو ایک اکٹھے پن کا مظاہرہ کرتا ہے کہ مل کے شاید دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنی ہے, یا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب کو امپریس ہی کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ بہت شکریہ بطول. میرے حساب سے یہ ایک بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, اور جب ایک ایونٹ ملک سے باہر ہوا ہے اس کی ایف آئی آر آپ اپنے ملک میں کاٹ رہے ہیں اور ایک مذاق بنا رہے ہیں اپنا دنیا کے سامنے, خاص طور پہ انڈیا کے سامنے, ان کو ایک موقع دے رہے ہیں ہنسنے کے لیے کہ وہ آپ کے اوپر, آپ کو اتنا ویک آپ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ آپ بالکل ہی لیٹ گئے ہیں. کیا آپ نے قبول لیا کہ یہ پٹھان کوٹ کا حملہ پاکستان نے کرایا تھا؟ اور اگر آپ نے قبول لیا تو پھر اس طرح بے شمار حملے, افغانستان بھی ہمارے پہ الزام لگاتا رہا ہے کہ کابل میں جب حملے ہوتے تھے تو وہ بھی کہتا تھا کہ جی پاکستان نے کرائے. تو کیا ان کی بھی ایف آئی آریں پاکستان میں کٹیں گی, اور اس کی بھی جورسڈکشن جو کہ نہیں بنتی ہے لیگلی, اس کے باوجود آپ اپنے ملک کو اس میں انوالو کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ظاہر سی بات ہے انڈیا کو پلیز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آگے میٹنگز جو ہونی ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایک راہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ایٹ دا اسٹیک آف دی سوورنٹی, لبرٹی اور پاکستان کے اسٹیٹس پہ, کہ یہ جو ایک انہوں نے ایک پٹھان کوٹ کے حملہ, جو کہ بہت جگہوں سے کہا جا رہا ہے کہ ود ان انڈیا ان کی اپنی جو کچھ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے کیا ہے, اور وہ تواتر سے پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگائے جا رہے ہیں, اور ہماری حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے جا رہی ہے. مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی کمزور حکومت, اور ایسی حکومت جو کہ پاکستان کو اپنے ایک دشمن کے سامنے اس طرح لٹا رہی ہے کہ آؤ ہم کو جتنا برا کہنا ہے, جتنا مذاق اڑانا ہے, جتنا ذلیل کرنا ہے آ کے کرو. لچک کا مظاہرہ تو جنگوں میں بھی کیا جاتا ہے علی رضا عابدی صاحب, شاید ہم اس چیز کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یہ سوال میں رسول بخش رئیس صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. سر جی سر اتول, اگر پھر اس طرح کی بات ہے تو پھر جیسے ابھی علی محمد خان نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی مسئلے ہوئے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں جن کی کڑیاں جا کے انڈیا میں ملتی ہیں, تو پھر یہ وہاں پہ بھی ایف آئی آرز کاٹیں. اور ایف آئی آر وہ کاٹ ہی نہیں سکتے کیونکہ جورسڈکشن ہی نہیں بنتی. علی رضا صاحب یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں پروگرام کے آنے والے حصے میں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان زیادہ ڈپلومیسی کر رہی ہے, اتنی اس کی ضرورت نہیں ہے, یا جس بات کو رانا ثناء اللہ صاحب سنجیدگی کا مظاہرہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے؟ اور آن دی ادر ہینڈ جنرل راحیل شریف کا بیان بھی ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے کے خلاف مہم سے آگاہ ہے, اور انڈرسٹینڈیبل ہے کہ سی پیک کس کو ہرٹ کر رہا ہے ریجن میں زیادہ. دو باتیں ہم نے کی ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ سی پیک کسی کو ہرٹ کر رہا ہے, کسی کو نہیں کر رہا, سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے, بننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر زیادہ اس کے بارے میں ہماری سیاسی جماعتوں نے غلط فہمیاں, کنٹروورسی پیدا کی ہوئی ہے. دنیا میں کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا, نہ ہندوستان میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ ہمارا اور چین کا منصوبہ ہے, بننا چاہیے. دوسری بات
اس کیس کے بارے میں کہ کیا یہ FIR رجسٹر ہونی چاہیے پاکستان میں یا نہیں ہونی چاہیے، یہ جو ہمارے تو بھائی ہیں جنہوں نے جو باتیں کی ہیں، میں ان کی بات کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا، لیکن اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے سیکیورٹی کے ایڈوائزر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، جو سیکریٹری دونوں ملکوں کے ہیں وہ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کو جو انفارمیشن مہیا کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے پٹھان کوٹ میں حملہ کیا ہے اور جو مارے گئے ہیں، ٹیلی فون پہ وہ کچھ لوگوں سے پاکستان میں بات کر رہے تھے، یہ ان کے نمبر ہیں، یہ ان کی بات چیت کی ریکارڈنگ ہے، ان لوگوں کو آپ تلاش کریں۔ تو حکومت پاکستان نے ان کو یہ کہا کہ بالکل ہم تلاش کریں گے، کیونکہ ہماری پالیسی پاکستان کی 2004 جب مشرف صاحب تھے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو بعد میں بھی ہماری حکومتیں یہی کہتی چلی آ رہی ہیں اور یہ حکومت بھی یہی کہتی ہے، اور میرا بھی اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی زمین کو افغانستان، ہندوستان، ایران یا کسی بھی ملک کے خلاف ہمیں ایسے گروہوں کو استعمال نہیں کر دینا چاہیے جو ان کے خلاف جنگیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جنگیں کرنی ہے تو پاکستانی قوم کو کرنی چاہیے، ملک کو کرنی چاہیے۔ اس فیصلے کی ذمہ دار اور اس فیصلے کا اختیار صرف ریاست رکھتی ہے، پرائیویٹ گروہ نہیں رکھتے۔ تو اس تناظر میں پھر بات چیت جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم ان لوگوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، حکومت پاکستان نے کہا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں کہا گیا کہ کیا واقعی ان لوگوں کو انہوں نے تلاش کر لیا ہے یا نہیں کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا جیش محمد سے تعلق ہے۔ یہ ساری اخباروں میں باتیں آ رہی ہیں۔ FIR جب درج ہوتی ہے، میرے خیال میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب FIR درج ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کچھ لوگوں کا نام ہی اس میں آئے، لیکن یہ ہے کہ تفتیش کی سطح پہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ضروری ہے کہ کسی فرد کو، کسی گروہ کو ملوث نہیں کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی حکومت کرے گی کہ اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے تو ان کو ملوث نہ کیا جائے۔ اگر ملوث ہیں تو پھر جو ہمارا اپنا قانون ہے سر مجھے اب ایک بریک لینی ہے، اور ابھی وہ نوبت نہیں ہے ملوث کرنے کی، کیونکہ ابھی تو اندراج FIR کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر مائزہ سے اسی حوالے سے ایک اور سوال پوچھیں گے اور پھر نیب پہ بھی آئیں گے۔ ایک بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ مائزہ، اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اسے ایک پوائنٹ اخذ کرنا چاہتی ہوں میں کہ MQM اور PTI کی طرف سے بھی یہ کمنٹ آیا کہ ہم وہاں پہ کیوں نہیں مقدمات کا اندراج کر سکتے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ریسنٹلی جو ڈوسیئرز دیے گئے ہیں، صرف انہی کی بیس پہ اگر پاکستان یہ موقف اختیار کرے کہ کراچی اور بلوچستان میں پاکستان کے مطابق جو بھارتی عناصر ملوث ہیں ان کے خلاف کبھی FIR کی بات ہی کیوں نہیں کی گئی؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہر بات پہ سیاست کرنا از ناٹ امپورٹنٹ۔ اب جس طرح کسی بھی چیز پہ کوئی بھی ایشو آ جائے تو اس کو نگیٹ کرنا از ناٹ امپورٹنٹ۔ واٹ از امپورٹنٹ از کہ ہم سب پارٹیز کو پولیٹکلی یہ سوچنا چاہیے کہ ڈپلومیسی جو ہے پاکستان کی اس کو فور فرنٹ پہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر سیکیورٹی ایڈوائزرز کی بات ہو رہی ہے تو پھر انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، اور اگر ہماری طرف سے جو ایشوز ہیں ریگارڈنگ ہمارے جو اٹیکس ہوئے ہیں تو ہم بھی وہ ٹیبل پہ لائیں گے اور وہ بھی ٹیبل پہ لائیں گے۔ لیکن دیکھیں، اگر یہ بات کریں کہ جی ہم میڈیا پہ لڑائی کر لیں گے یا ایک دوسرے کی کو گالیاں دے دیں گے، دس از ناٹ ہاؤ ڈیموکریسی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے ڈپلومیٹکلی کہ ایک انیشیٹو اگر پاکستان نے لے لیا ہے تو وہ آنے والے وقت میں بہتر تو پھر مودی صاحب نے بھی ایک انیشیٹو لیا، یہاں پہ آ کے ایک گڈ ول جیسچر دیا، خود آئے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بات چیت بھی کرنی ہے تو یہ اگر اس پہ جو ہے لڑائی شروع ہو جائے پٹھان کوٹ پہ، اور اسی بات کو لے کے ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، تو پھر تو جو ڈیفیٹ ہو جاتا ہے پورا پرپس جو ٹیررزم
جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ پرپس ڈیفیٹ ہو جائے آف ٹاکس. تو میرا خیال ہے یہ ٹاکس جاری رہنی چاہیے. اور یہ جو FIR کاٹی گئی ہے اس کا بیسک میسج صرف یہ بھیجنا تھا کہ ہم لوگ تو اپنے ملک میں ٹیررزم کے بارے میں بڑے سیریس ہیں اور ہم افیکٹولی آپریشن کر رہے ہیں, اور اگر ہمارے ملک میں ایسے عناصر ہیں تو ہمیں ویسے بھی ان کو ختم کرنا چاہیے, اور اگر انڈیا کی ڈیمانڈ ہے تو وائی ناٹ اس کو ختم کرنا چاہیے. لیکن یہ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کیسے ایک سیکیورٹی ایشو کو پولیٹیکل نہ ہونے دیں. نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر ہر ایشو پہ پالیٹکس کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں ڈیموکریسی میں, لیکن میرا نہیں خیال کہ فارن ریلیشنز پہ جب بھی بات چیت کی بات آتی ہے اور جب بھی امپروومنٹ آف ریلیشن شپ کی بات آتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اس میں سیاست کرنی چاہیے. پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اس چیز کو کہ اگر ہم سیریسلی لے رہے ہیں اور ہمیں بھی اتنا ہی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ وہ ان انسیڈنٹس کو اتنا ہی سیریسلی لیں. ٹھیک ہے مائزہ, نیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر کے بیان کو دھمکی کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں وہی بات میں دوبارہ کہوں گی کہ جب سیاست کرنی ہو ایک ہی چیز پہ جو بھی پرائم منسٹر بات کریں, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی جو ہے ایک ادارے کی بات نہیں کی, انہوں نے 3-4 اداروں کی بات کی. ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ان کا ایک رائٹ بنتا ہے ایز اے پبلک ریپرزینٹیو, ایز این الیکٹڈ پرسن, جس طرح میں ہوں یا جس طرح دیگر پارٹی کے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, وہ ہر ادارے پہ جو ہے وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ابھی PTI نے الیکشن کمیشن پہ اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا تو اس کو کیا ہم تھریٹ سمجھیں؟ میں نہیں سمجھتی اس کو تھریٹ سمجھنا چاہیے, لیکن ریفارمز کی ضرورت ہے, اور وہ ادارے نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو بنایا بیسکلی جو بیسک پرپز اس نے ادا کیا وہ یہ تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نکل کے نیب کو ایکچوئل لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو کرپشن میں انوالوڈ ہیں, اور ایسے لوگوں کو بھی, ایسے افسروں کو بھی پکڑنا چاہیے. لیکن جو خصوصی کمیشن بنایا جا رہا ہے وہ کیسے اس بات کی یقین دہانی کروائے گا کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن نہیں کی جائے؟ دیکھیں, میں پہلے اس پہ آتی ہوں. میں اگر دیکھیں کوئی 8 افسر پکڑے جاتے ہیں نیب کے اندر ہی کرپشن کے, تو ان کو اس چیز کو ریفارم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, میں ایک سوال آپ سے اور پوچھوں گی کہ آپ ایک انسان کو پکڑتے ہیں, اس کی میڈیا ٹرائل بھی ہو جاتی ہے, اس کی جو ہے آپ عوام میں بھی ٹرائل کر دیتے ہیں, وہ بیچارہ سیاستدان ہو, زیادہ تر آپ لوگ ویسے ہی سیاستدانوں کو پکڑتے ہیں, حالانکہ جو لسٹ پہ اس میں سیاستدان کم ہے, باقی لوگ زیادہ ہیں باقی انسٹیٹیوشنز کے, ان کو جو ہے پہلے ہی کنڈیم کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس میں 3 سرونگ وزیر اعظم آتے ہوں تو میں خیال ہے کہ وہ نمبر آف پیپل میٹر نہیں کرتا. اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف کی وجہ سے بھی ان کو لسٹ میں لایا گیا ہوگا. اس پاکستان کی ہسٹری ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بڑی جو ہے صاف ستھری مجھے علی کی طرف جانا ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جن لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں ان کے اگینسٹ پھر, لیکن اب تو حسن اتفاق یہ ہے کہ سب کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی, PMLN کی بھی. علی محمد خان کی طرف جانا مجھے پرائم منسٹر, سارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ نیب کو ریفارم کرنا چاہیے, لیکن ہم نے اوور نائٹ آرڈیننس لا کے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جس طرح KPK میں ہوا ہے. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ, اور پٹیشن بھی داخل کروائی گئی ہے PTI کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک آزاد خود مختار ادارے کو دھمکیاں دی ہیں اور وزیر اعظم کے خلاف وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے. سو دس از دی ریئیکشن. دیکھیں, ایک بات میں پچھلے حوالے سے کروں گا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں اوباما, وہ پچھلے ٹاپک کے حوالے سے بس شارٹ, کہ اوباما جو ہے اس نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے حوالے سے, نیوکلیئر جو اس نے سمٹس کی تھیں, چوتھی شاید وہ آخری سمٹ کرنا چاہتا ہے, اور جانے سے پہلے وہ ایک مارک چھوڑنا چاہتا ہے, اور اس میں ساؤتھ ایشیا میں یہ بات ہو کرتا ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. بیسکلی نظریں ان کی پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ ہیں, سارے یہود و ہنوز کی. اب یہ جو میاں صاحب کی طرف سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے, مستقبل قریب میں مودی نے اور میاں صاحب دونوں نے جانا ہے واشنگٹن, تو کہیں ان کو کوئی سافٹ میسج تو نہیں ہے ہندوستان کو, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نیب کا تعلق ہے, دیکھیں پہلی بات میری بہن نے کی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے, وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں. لیکن اگر آپ نیب کا آرڈیننس اٹھا کے دیکھیں تو سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, سارے فیڈرل منسٹرز, فیڈرل سیکریٹریز, provincial chief ministers, provincial ministers, MPs, MNAs, senators, everybody is accountable before the NAB. اب سیکشن 5 کے تحت نواز شریف صاحب ان کو جواب دے ہیں.
جو آدمی جواب دہ ہوتا ہے وہ نہ تدبیر کر سکتا ہے، نہ وہ ان کو ہدایات جاری کر سکتا ہے۔ آپ امینڈمنٹس کرنا چاہتے تھے، پارلیمنٹ کا سیشن جاری ہے، وہاں پہ لے آتے، سینٹ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، وہاں پہ لے آتے، لیکن آپ میڈیا پہ جا کے ایک ایسا ادارہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان شاید جواد اسفادہ صاحب کی ججمنٹ ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے یہ 1-2 سال پہلے کہ نیب از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن، انڈیپینڈنٹ ادارہ، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارے کو ایک دوسرے کانسٹیٹیوشنل ادارے کا ہیڈ تھریٹن نہیں کر سکتا۔ This is basically the علی محمد خان صاحب مجھے بریک پہ جانے، لیکن آپ کے لیے ایک سوال کہ آپ کے صوبے میں بھی احتساب کے حوالے سے جو اصلاحات کی گئی تھی وہ بھی پروونشل نیب کو قبول نہیں تھی، اس لیے ہم نے ریزگنیشنز بھی دیکھے۔ علی مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے، آپ کی آڈیو میں کچھ پرابلم ہے، بریک کے بعد آپ ہی کی بریک لیتے ہوئے واپس آتے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ علی آپ کائنڈلی اپنا جواب مکمل کیجیے گا اور نیب کیوں پریشانی بن گیا سب کے لیے بھی بتائیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں، جہاں تک کے پی کے کا آپ نے ذکر کیا امینڈمنٹس کا، تو اس میں 2 رائے ہو سکتی ہے، کوئی اسے ایگری کرے گا، کوئی ڈس ایگری کرے گا، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ بطول صاحبہ کی گئیں وہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہاں پہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب جب انہوں نے میڈیا پہ جا کے آئی تھنک بھاولپور میں تھے شاید، اور انہوں نے جب وہ ایک تھریٹ کیا نیب کو، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ چیف منسٹر صاحب پرویز خٹک صاحب نے کوئی اس طرح کی تھریٹ کے پی احتساب کو دیو۔ ایک بات، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جو منسٹر صاحب ہیں ان کے، انہوں نے تو جو زبان الفاظ استعمال کی ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے کسی منسٹر محمد عاطف خان نے یا علی امین گنڈاپور نے کسی نے کوئی ایسی بات احتساب کے بارے میں کی ہو۔ صرف اور صرف ان کی ریزرویشن ڈی جی صاحب کی، ہمارے ڈی جی صاحب کی یہ تھی کہ میرے اختیارات کم کیے گئے تو اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور اس پہ ہوگی بھی، لیکن ہماری جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے ان کی ریزرویشن یہ نہیں تھی علی، لیٹ می ریمائنڈ یو، انہوں نے کہا تھا 60% جو ہے کرپشن ہو رہی ہے کے پی کے میں، ان کی ریزرویشن یہ تھی۔ اور دوسرا یہ کہ پی ایم صاحب نے تو شاید ایک عوام میں بات کی تھی، آپ لوگ تو ایکچولی چوروں کی طرح اوور نائٹ آرڈیننس لائے تھے وداؤٹ بلڈوزنگ دا پارلیمنٹ، اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرایا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ آپ اس کو کلیریفائی کریں۔ مائز آپ کائنڈلی انہیں جواب پورا کرنے دیں۔ جی جی اس طرح نہ کیجئے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، ابھی اس طرح سے آڈیو کوئی نہیں آئیڈیا ہوتا، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نیب میں جو خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے، جو میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں کہ جو رائیونڈ روڈ کا جو کیس تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے، کوئی 125.664 ملین کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے میں اپوائنٹمنٹس کا کیس ہے میاں صاحب پہ، اسحاق ڈار صاحب پہ کیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارون اختر صاحب کے بارے میں رپورٹس ہیں، مجھے نہیں پتا اخبار میں ہے، رانا مشہود صاحب کا جو ان پہ فیمس کیس، اور ایل این جی ٹرمینل کیس، اور ساتھ میں آئی ایس کو میں جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس میں حامد امیر کے ساتھ پروگرام بھی کیا عابد شیرڈی صاحب کے ساتھ۔ اس میں بات یہ تھی کہ 31 مارچ از the cut off date، کہ یہ جو ڈیٹس آ رہی ہیں کیسز کی، اس میں شاید میاں صاحب کی جماعت کو تھوڑا پریشر پڑا، تو یہ ایک ایشو ہے جو رائز ہوا، اور اس وجہ سے انہوں نے پھر سخت زبان استعمال کی۔ ٹھیک ہے علی رضا عابدی صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں میں۔ علی رضا عابدی صاحب، ہم نے سندھ میں بھی سندھ کے حوالے سے بھی مختلف ایٹیٹیوڈز دیکھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن سینٹ میں چونکہ میجورٹی ہے اب ان کے پاس، تو اب سینٹ جس طریقے سے پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں وہ بھی نیب کو محدود ہی کرتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں، بل بھی منظور ہوا ہے اور وہ بھی نیب کو محدود کر رہا ہے۔ بطول آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ تین بڑے ڈاکو مل کے ایک پولیس والے کو رکھنا چاہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے یہی چیز اور پولیس والا بھی اپنی چوائس کا اپنی مرضی کا رکھنا چاہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کے پی میں کیا اس طرح، پی ایم ایل این نے جیسے ہی جب ان کی طرف نیب نے دیکھا پنجاب کی طرف، جب تک سندھ میں چل رہا تھا تو اس وقت بغلے بجا رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے جی، سندھ میں بڑی کرپشن ہے، سندھ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ اب جب یہ باری آئی تھوڑی سی پنجاب کی طرف تو اس وقت ایک دم سے پی ایم صاحب جو ہے اچھل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نیب یہ کیا کر رہی ہے، شریف لوگوں کے ساتھ اس طرح کر رہی ہے۔ اور وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ پرائم منسٹر آف پنجاب ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے، کیونکہ 2 سال سے تو باقی ملک میں چل رہی تھی یہ کارروائیاں۔ ٹھیک، سول بخش رئی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس جسین کی ایک اسپیسیفک ٹائمنگ ہے یا حکومت پہلے سے سوچ رہی تھی مانیٹرنگ کمیشن بنانے کے حوالے سے نیب پہ؟ نیب کی طرف سے بھی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں
جس سے کہ جو لوگ ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے کی ہے ان کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ جو 3 بینکس ہیں جن کے بارے میں سیاسی لوگ بات تو کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بتا دیں کہ 3 بینک جب پرائیویٹائز ہوئے تھے تو اس وقت ان تینوں کا خسارہ 25 ارب روپے تھا، یعنی 25 ارب روپے پاکستانی قوم ان کو چلانے کے لیے ہم ادا کر رہے تھے۔ جب سے پرائیویٹائز ہوئے ہیں اور اس میں ایم سی بی بھی شامل ہے، اب تک یہ تینوں بینک، یہ جو ہمارے سیاسی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جا کے دیکھ لیں، انہوں نے آج تک جب سے یہ پرائیویٹائز ہوئے ہیں 211 ارب روپے انہوں نے ٹیکسز میں ادا کیے ہیں حکومت کو، اور جو باقی ماندہ جو حصے گورنمنٹ آف پاکستان نے بیچے ہیں ان کے 100 ارب روپیہ ان کا علیحدہ کمایا ہے۔ پرائیویٹائزیشن میں سمجھتا ہوں پی اے اے کی کرنی چاہیے، اس میں سارے سیاسی لوگوں نے اپنے لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ 300 بلین کی لائبلٹیز ہیں پی اے اے کی، کہ سٹیل مل کے دیکھیں جب سے مشرف صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا اس کو پرائیویٹائز کرنے کا، لیکن چودھری صاحب کا سپریم کورٹ اس کے آڑے آ گیا، اس وقت سے لے کے اب تک 100 بلین روپے ہم اس کے اوپر ادا کر چکے ہیں اور ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہے۔ حکومتیں یہ کام نہیں کرتی دنیا میں، ہم وہ ملک نہیں ہیں، وہ زمانہ گزر گیا جب ہم پی اے اے چلایا کرتے تھے یا سٹیل مل فائدے میں جاتی تھی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی سرمایہ کار یا باہر کا کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا کہ اگر ان کو خامخواہ ہراساں کیا جائے۔ آپ رولز ریگولیشنز کو صحیح بنائیں، یہ پارلیمان کا کام ہے تاکہ اس میں کوئی ایسی گنجائش نہ رہے۔ سر مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لیتے ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے، ایم کیو ایم کی 4 روزہ ہڑتال سے کوئی فرق پڑے گا کراچی میں، بھوک ہڑتال سے؟ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، لیکن میں یہ 2 باتیں کہوں گا کہ ایک تو احتجاج کا حق سب کو ہے، اور یہ حق ایم کیو ایم کو بھی ہے، اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو کرنا چاہیے، لیکن ذہن میں یہ بھی ضرور بات رکھنی چاہیے کہ کراچی بہت عرصہ کئی دہائیوں تک ایک مسئلہ بنا رہا ہے سب لوگوں کے لیے، کراچی کے لیے بھی، ایم کیو ایم کے لیے بھی، سندھ کی حکومت کے لیے بھی، وفاقی حکومت کے لیے بھی۔ اب وہاں پہ حالات ذرا بہتر ہو رہی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پرامن احتجاج کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے، تو یہ ان کا حق ہے اور اس حق کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو توازن ایک رکھنا چاہیے، کراچی کا جو امن ہے اور احتجاج کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے وہ ایک عدالت نے لگائی ہے، ہم عدالت کے فیصلوں کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف صاحب کو بولنے کا، تقریر کرنے کا، اپنے کارکنوں اور جماعت سے بات چیت کرنے کا ان کو حق ہے۔ ان کی دوہری شہریت ہے، پاکستان کی بھی شہریت ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب، کیا ایم کیو ایم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے کہ ایک ایسی لڑائی لڑکے جو عدالتی ہے مگر وہ سڑکوں پہ ہے آج کل؟ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم احتجاج کرنا چاہتی ہے، وہ تو ان کا حق ہے، وہ تو ڈکٹیٹرشپس میں لوگوں نے احتجاج کیے ہیں، اب یہ تو پھر بھی نام نہاد جمہوریت تو ہے، احتجاج تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پراپر فورم نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ نواز شریف صاحب کے آرڈر سے ہوا ہے اور نہ ممنون صاحب کے آرڈر سے ہوا ہے اور نہ کسی جنرل عید صاحب نے آرڈر کیا ہے، آرڈر ایک عدالت نے کیا ہے اور اس عدالت میں ہی اس کو ریورس ہونا ہے یا اس کے اوپر کی عدالت میں اپیل ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پراپر فورم ان کے لیے یہی ہے کہ یہ اس پہ اپیل کریں، ادھر سے ہی وہ ٹرن ہوگا، کیونکہ عدالت کا حکم جب تک ورس نہیں ہوگا تو۔ لیکن یہ تو ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے نا علی محمد خان صاحب کی، ایک ایسی جماعت جس میں ایسے عناصر کھلے عام رہے ہوں جو شہر بھی بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو ٹائر بھی جلاتے ہوں، لیکن آج وہ جماعت بھوک ہڑتال کر رہی ہے، سو دیٹس اپریشیبل۔ دیکھیں وہ ایک بات ہوتی ہے بطول صاحبہ، وہ کہتے ہیں نا مجبوری کا نام شکریہ، تو شاید یہ رینجر آپریشن کی کامیابی ہے کہ اب
ٹھیک ہے, ٹھیک, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے جی مائزہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو پولیٹیکلی ریکویسٹ کر رہی ہے وہ ٹھیک طریقہ اور اس کا اثر ہوگا؟ دیکھیں یہ میں یہی جتنا میں سمجھ سکتی ہوں, یہ پولیٹیکلی ریکویسٹ تو میرا خیال ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پالیٹکس سے. ابھی ان کا if the case is in court تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے whether ان کو الاؤ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر وہ کورٹس کو پہ پریشر ڈال رہے ہیں تھرو دس اسٹرائک تو ٹھیک ہے, وہ ان کا حق بنتا ہے. اور لیکن آئی تھنک وہ آبویسلی جو لیگل طریقہ ہے جانے کا کورٹ میں اور جا کے اپیل کرنے کا, تو وہ ڈیسیژن جو ہے وہ آبویسلی کرنی چاہیے, کورٹ کو بھی اس پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک جو ہے اگر ان کے کوئی جائز مطالبات ہیں تو ان کو پورا کرنا چاہیے. لیکن اس میں ہڑتال ہوتی ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ایز اے پولیٹیکل ورکر, ہڑتال ہوتی ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ. تو حکومت جو ہے تو اس کا تو اس سے تعلق کوئی نہیں ہے, تو اس لیے اس کو اگر کورٹ میں حل کرنا ہے تو پھر اپیل کے تھرو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے علی رضا عابدی صاحب, آپ سے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ, علی محمد خان صاحب کا جملہ چورا رہی ہوں کہ مجبوری کا نام شکریہ, اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے, اور تیسرا یہ کہ اب تو پاسپورٹ واپس مل گیا تو 24 سال بعد ملک واپس آ جائے. دیکھیں آپ نے میرے خیال میں بھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کی ایک کلپ آئی تھی, وہ سنی ہے آپ نے؟ اگر آپ نے وہ سنی ہوتی, اسی طرح وہ دفتر میں عمران خان صاحب جی ہاں بھجوائی تھی, عمران خان صاحب کی بھی ہے, اسی طرح پارلیمنٹ میں خواجہ آصف صاحب کی بھی ہے, اور بے شمار لیڈرز کی جنہوں نے جب تکلیف ہوئی یا پھر کوئی پالیسی کے خلاف ہوئے تو کچھ تھوڑی سی ایسی طنزیہ باتیں کر دی, اور جب وہ بات کر دی تو ایکشن صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین پہ ہوا, کیونکہ ریزولوشنز پورے پاکستان میں انہی پارٹیز نے جمع کرائیں, انہی نے اسمبلیوں میں ڈالی, ایف آئی آریں بھی کٹنا شروع ہوئیں, سندھ سے کٹی, پورے پاکستان میں ایف آئی آرز کٹی, جس کی اب وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر خاص طور پہ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ پہ پٹیشنز ڈلی گئی ہیں, ڈلوائی گئی ہیں, اور اس سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ پٹیشنز کے پیچھے حکومت وقت کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس پہ وہ پٹیشنز ڈالنے کے لیے. تو یہ جو بالکل ہی ننھے بچے بن رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ اور صرف کورٹ تک ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس میں حکومت باقاعدہ سے ملوث ہے, حکومت کی پوری اس میں انٹیریئر منسٹری سمیت وہ بھی اس میں سرکار ہے. کورٹ میں ہم نے اپیل کی تھی, وہ اپیل کورٹ میں ہم نے گئے تھے, ہم سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ 15 دن کا بین ہے اور لاہور ہائی کورٹ کو اس کو واپس کر دینا چاہیے. جب یہ واپس لاہور ہائی کورٹ میں آیا تو لاہور ہائی کورٹ نے ابھی تک اس کو واپس نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ بین ختم کرے, باقی جو کیس چلانا ہے آپ نے وہ کیس چلائیے, اس کو ہم لوگ ڈیفینڈ بھی کریں گے, ہم اس کے ساتھ آپ کو باقی تصویریں باقی لوگوں کی بھی آپ سپیچز لا کے دکھائیں گے تاکہ ان پہ بھی بینز لگیں برابر کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.